बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है हम इस पूरे जो स्टोरी है बटन बटन इसको हम देखेंगे कि इनफैक्ट इसके अंदर क्या है, और मैं थोड़ा डिटेल में आपको सारा एक खुलासा उर्दू के अंदर सारा बताता चला जाऊंगा। और अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया तो ओवरऑल पूरा जो आपका यानी आप कह लो कि स्टोरी है आपको समझ आ जाएगी, और इसके क्वेश्चन आंसर्स सारी चीज़ें इसके अंदर ही कवर हो जाएंगी। नहीं जी, बटन बटन जो पहले हम बात कर चुके हैं, इसको जो लिखने वाला जो राइटर है वो है रिचर्ड मैथेसन, और इसके बारे में पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। और इसके अंदर हम लोगों ने इसके कैरेक्टर्स देख लिए हैं। इसकी समरी मैं इसके अंदर बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स और जनरल एमसीक्यूज के ऊपर पहले ही वीडियो इसके ऊपर अपलोड हो चुकी हुई हैं। तो अब ये जो कहानी है, इनफैक्ट ये एक अखलाकी किस्म की कहानी है, जिसके अंदर जो सबक हमें ये मिलता है कि जो लालच है ये बुरी बला है, और जो भी लालच करेगा आखिरकार उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है। और अगर दूसरों के लिए आप गड़ा खोदने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर गिरना आपने खुद ही होता है। तो इनफैक्ट ये इसके अंदर इसका थीम है। अब होता ये है कि असल में ये कहानी जो है वो असल में 3 कैरेक्टर्स के ऊपर है, जैसे कि एक नॉर्मा है, और एक मिस्टर आर्थर है, और एक मिस्टर स्टीवर्ट है। जो आर्थर है ये मियाँ है इसका, यानी खामंद है, हस्बैंड है नॉर्मा का। और जो स्टीवर्ट है ये एक अननोन किस्म की पर्सनैलिटी, और एक तीसरा कैरेक्टर एक डेविल किस्म का कैरेक्टर असल में इसके अंदर दिखाया गया है। तो वैसे तो ये नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है, और नॉर्मा जो है वो एक लालची किस्म की खातून दिखाई गई है। जो आर्थर है वो एक अच्छे दिल का जो बंदा दिखाया गया है, जो कि इंसानियत से प्यार करता है, और नॉर्मा जो है वो दौलत से प्यार करती हुई दिखाई गई है। और जो एक स्टीवर्ट है वो इसके कैरेक्टर या इसके पर्सनैलिटी से फ़ायदा उठाता है, और एक ऑफ़र उसको देता है जिससे इनफैक्ट जो है उसके मियाँ की ही अपनी जान चली जाती है। अब ये स्टोरी एंड पे हम इसको कंक्लूड भी करते हैं, लेकिन आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं कि स्टोरी एक्चुअल में शुरू कहाँ से होती है। नहीं जी, पहला है द पैकेज बाय द फ्रंट डोर। अब होता ये है कि नॉर्मा एक दिन जो है वो अपने दफ्तर से वापस आती है, तो एक दरवाजे जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने जो है वो एक पार्सल सा डब्बा पड़ा होता है। और जब वो उसके करीब जाती है तो उसको उठाती है, तो उसके ऊपर उनके नाम और उनके अते पते जो है वो, यानी पता जो है उनका एड्रेस जो है वो उसके ऊपर हाथ से लिखा हुआ होता है। तो वो उसे क्या करती है कि अपना जो है वो दरवाज़ा खोलती है अपने अपार्टमेंट का, और उसको अंदर ले किचन में जाके वो चांपे वगैरह जो है वो ब्रॉयलर के अंदर रखती है, और उसके बाद डब्बा खोलने के लिए वो बैठ जाती है। तो वो देखती है कि जो डब्बा है असल में वो एक उसके अंदर एक मुकाब नुमा शीशे का एक रैक था, और नीचे वो लकड़ी थी उसकी, और ऊपर शीशा था, और उसके अंदर एक बटन यूनिट था जिसके ऊपर शीशा असल में था। वो उसने उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन उसको ताला लगा हुआ था, वो खोल ना पाई। फिर उसने उसको नीचे से देखा, तो जो लकड़ी थी उसके ऊपर जो था वो लिखा हुआ था कि मिस्टर जो स्टीवर्ट है वो आपको जो है वो रात 8 बजे जो है वो मिलने आएंगे या आपसे मुलाकात करेंगे। तो नॉर्मा क्या करती है कि फिर उसे रख देती है, और उसे कहती है कि पता नहीं ये क्या है, थोड़ी सी हैरान भी होती है। उसके बाद फिर वो उसको सोफे पर रख देती है, और उसके बाद थोड़ी खुश होती है, और उसके बाद फिर वो दोबारा किचन में चली जाती है सलाद वगैरह बनाने के लिए, यानी अपने काम की तरफ। लो जी, उसके बाद अराइवल ऑफ द मिस्टर स्टीवर्ट है। रात जब 8 बजते हैं तो घंटी बजती है, तो वो बावर्ची में खाने में होती है। जो आर्थर होता है वो दीवान खाने में बैठा कुछ पढ़ रहा होता है। तो नॉर्मा से कहती है कि तुम रुको, मैं देखती हूँ। वो फ़ौरन से बाहर जाती है, तो जब वो जाती है तो एक गिट्ठा सा बंदा, यानी कम कद का एक जो शख्स है वो बाहर खड़ा हुआ है, और वो जो है नॉर्मा को ग्रीट करता है, और उससे पूछता है कि क्या आप मिसेस लेविस हैं। तो वो कहती है हाँ मैं मिसेस लेविस हूँ। तो वो अपना तारुफ कराता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। इससे उसको लगता है कि ये कोई सेल्स मैन है, जैसे कि होता है ना कि मेरा नाम ये है जी, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसे अंदाज़ा उसको हुआ कि शायद ये कोई सेल्स मैन है, ऐसा उसको लगा। तो फिर वो उससे पूछता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, यानी वो चाह रही थी कि एक्चुअल में बात हो, लेकिन असल में उसने पोज ऐसा दिया कि नहीं नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं तुम्हारे पास बात करने के लिए। तो फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम बटन यूनिट के बारे में जानना नहीं चाहोगी। तो जब उसने ये कहा तो उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तो उसको लगा कि उसका जो लहजा है ना थोड़ा सा सख्त है। तो उसने कहा कि नहीं मैं इसके बारे में कुछ, यानी उसने कहा कि नहीं मैं नहीं समझती कि मुझे इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत है। उसने कहा कि ये बड़ी कीमती चीज़ है मिसेस आर्थर। तो उसने कहा कि क्या पैसों के लिहाज से कीमती चीज़ है। तो उसने कहा हाँ पैसों के लिहाज से ये कीमती चीज़ है। तो नॉर्मल थोड़ी सी उसको ये बात अच्छी ना लगी कि बड़े अजीब अंदाज में उसने इसको कहा है। तो फिर वो उसे कहती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं मैं कोई चीज़ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। जब उनकी ये बहस हो रही होती है तो अंदर से जो आर्थर है वो सुनता है कि ये कि किसके साथ बहस में लगी हुई है। तो वो खैर अपने दीवार खाने से बाहर आता है, उसे कहता है हाँ जी की मसला है, आप लोगों ने क्या रोला डाला हुआ है। तो कहते हैं नहीं नहीं
کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے جی میرا نام اسٹیورڈ ہے. تو وہ کہتا ہے میرا نام آرتھر ہے. بہت اچھا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کیا چکر ہے, یہ کیا بات ہو رہی ہے. اس نے کہا جی میں وہ جو باکس ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا, تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل. پھر وہ نارما کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا میں اس کو اندر لے آؤں. تو نارما کے آنکھوں سے اشارے سے اس کو کہتی ہے کہ تمہاری مرضی ہے, مطلب اس کو اندر لانا چاہتے ہو یا نہیں لانا چاہتے. تو وہ یہاں تک بات ہوتی ہے. تو آرتھر تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے. پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں, آپ اندر آ جائیے. اور پھر وہ لیونگ روم میں چلے جاتے ہیں, اور وہ جو نارما ہے, جو اسٹیورڈ ہے, وہ نارما کی جو کرسی پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ تو ہوا اس کا آرتھر کا, اور پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں. اب ان کی جو ڈسکشن اندر روم میں ہوتی ہے, اب اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اچھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, اور وہاں سے ایک لفافہ نکالتا ہے, اور لفافے کے اندر ایک چابی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈبہ ہے اس کے اندر جو گھنٹی ہے, اس کا گھنٹی ایکچولی میں جو باکس ہے اس کا اگر آپ اس کو پریس کر دیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ایسا شخص مر جائے گا کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہو, اور وہ دنیا کے اندر کہیں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہے اس کی چابی. یعنی یہ جو باکس ہے اس کو اگر آپ اوپن کرنا چاہتے ہو یہ اس کی چابی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی گھنٹی کا جو رابطہ ہے وہ ہمارے دفتر کے ساتھ ہے. یہ جب بات سنتا ہے آرتھر تو اس کو کافی غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے عجیب قسم کی انسانوں, تم کیا کہنا کیا چاہتے ہو, تم کیا کر کیا رہے ہو یہاں پر. تو مسٹر اسٹیورڈ تھوڑا سا تو پہلے بکھلا جاتا ہے, پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں میں ایکچوئل میں صحیح سے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. آرتھر سے پوچھتا ہے, تو کہتا ہے نہیں سر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل آپ کو جینوئن ایک آفر کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو آرتھر کہتا ہے کہ مجھے تو تمہاری جو بات ہے نا وہ کوئی سمجھ سے باہر ہی لگ رہی ہے. تو پھر وہ نارما جو اسے کہتی ہے کہ تم کیا کسی کے نمائندے ہو. جب وہ یہ بات کرتا ہے نا تو وہ جو اسٹیورڈ ہے, مسٹر اسٹیورڈ, تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے میرے سے کیا بات کی ہے. یہاں ہم یہ جج کر سکتے ہیں تھوڑا سا کہ ایکچوئل میں اصل میں تو وہ آرتھر کا ہی نمائندہ تھا, کیونکہ ایک ہم گیس کیا یہ کر سکتے ہیں کہ اصل میں آرتھر ہی یہ سارا کام کروا رہا تھا. ایک سینس یہ بنتی ہے. دوسرا یہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری میں آپ کو کچھ بات بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک راز کی بات ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے وہ بین الاقوامی معیار یا شہرت کی حامل ہے. تو اس سے اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہم ورلڈ وائڈ کام کرتے ہیں, یا پتہ نہیں کوئی کمپنی کا وہ ایجنٹ تھا یا کیا تھا. یعنی ایک ان نون پرسنالٹی ہے, لیکن تھوڑا سا گیس کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. یہ خیر ان کی ڈسکشن ہوتی ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد پھر آرتھر کو غصہ آ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میاں آرتھر نے, میاں اسٹیورڈ صاحب, آپ کو یہاں سے اب جانا چاہیے. تو وہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں سے, اور وہ کہتا ہے کہ اپنا یہ بٹن یونٹ اور یہ سارا کچھ اپنا ساتھ سوت لے کے جاؤ. تو جو اسٹیورڈ ہے اسے کہتا ہے کہ یار 2-3 دن دیکھ ہی لو, شاید تمہیں پسند آ جائے, اور تو اگر تمہارا ارادہ ہوا تو بٹن دبا دینا, $50,000 مل جائیں گے تمہیں, اس میں کیا نقصان ہے. تو وہ خیر اسے تھما دیتا ہے, کہتا ہے چل باہر نکل, سیدھا اپنی راہ پہ ہو, $50,000 مل جائیں گے. وہ خیر وہاں سے چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنا جو کارڈ ہے نا وہ وہاں پھینک دیتا ہے. دروازے سے نکلتے دروازہ کھولتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے, اور اپنا کارڈ وہاں پہ پھینک دیتا ہے. یہ ہوا وہاں سے اس کے جانے کا. اب آرتھر جو ہے وہ اس کا کارڈ پکڑتا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہیں پہ میز کے اوپر اس کو اچھال دیتا ہے. اور نارما جو ہے وہ ابھی تک یہ اندر صوفے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ اب آتا ہے. تو اب نارما جو ہے اس کے دل میں چل رہا ہے, اب وہ اس سے کچھ سوال کرتی ہے. تو یہ اگلی ہماری سلائڈ یہاں سے شروع ہوتی ہے. نارما آرتھر کے سامنے تھوڑا سا مسکرانا چاہ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر اصل میں تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی وہ تجسس بھی ہوتی ہے, یعنی حیران بھی ہوتی ہے. اور پھر وہ اسے پوچھتے کہ کیا تمہیں کوئی تھوڑا تجسس نہیں ہے اس سے آرتھر. تو آرتھر کہتا ہے نہیں مجھے ایسے کوئی کنسرن نہیں ہے, اور وہ اپنی کتاب کی طرف چلا جاتا ہے. نارما جو ہے باورچی خانے میں چلی جاتی ہے پلیٹیں دھونے کے لیے. اس کے بعد پھر وہ جب کھانا کھونا کھا لیتے ہیں تو آرتھر جو ہے وہ واش روم میں برش کر رہا ہوتا ہے, ٹیتھ اپنے دانت صاف کر رہا ہوتا ہے. تو نارما پیچھے سے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آرتھر تمہیں تھوڑا سا بھی کوئی تجسس نہیں ہے یار, تھوڑا سا تو سوچ کہ کوئی فائدہ ہی ہو جائے گا اس کے اندر. تو وہ تھوڑا غصے والی یعنی نظروں سے اس کو دیکھتا ہے, ایسے شیشے میں, یعنی شیشہ لگا ہوا ہے, اس کو غصے سے اس کو دیکھتا ہے کہ کیا تم کس چیز کی طرف جا رہی ہو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اصل میں کرنا کیا جا رہی ہو. یعنی وہ دل میں سوچتا ہے ایسا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اسے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ پھر اپنے جو وہ کیا کہتے ہیں کرلر جو ہوتا ہے گھنگرالے بال بنانے کے لیے, وہ اپنے بالوں میں وہ لگانا شروع کر دیتی ہے. اور
اس کے بعد پھر وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کوئی مذاق کوئی کر رہا ہے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے اگر مذاق ایسا مذاق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انید یہ مذاق ہے, ایسا مذاق ہوتا ہے جس طرح یہ بات کی گئی ہے. یہ کہہ کے پھر وہ خیر اس سے کچھ بن نہیں پاتا. تو وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریسرچ کر رہا ہو, کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ ہو رہی ہو, کوئی کسی بندہ اس کے اوپر کر رہا ہو. تو وہ خیر لاپرواہی میں تھوڑا سا ایسے کہتا ہے کہ جون بھی ہے, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی کروڑ پتی یہ مذاق ہمارے ساتھ کر بھی رہا ہو, تو کیا فرق پڑتا ہے آرتھر, ہمیں اس کو تھوڑا چیک تو کر لینا چاہیے. وہ کہتا ہے کوئی چیک چک نہیں کرنا, یہ غیر اخلاقی چیز ہے اور ہم اس کو نہیں کرنے جا رہے ہیں. نارما کو تھوڑا سا یعنی بڑا عجیب سا لگتا ہے اور پھر وہ خیر کچھ کر نہیں سکتی. وہ پھر جو چادر ہے وہ اپنے اوپر ڈال لیتی ہے اور جو آرتھر ہے وہ لیمپ بجھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے گڈ نائٹ, سو مر جا. اچھا اب یہاں پہ پھر وہ اپنی آنکھیں تو بند کر لیتی ہے لیکن پھر وہ دل میں سوچتی ہے کہ وہ $50,000 اتنے بھی پھر سو جاتی ہے. لو جی اب صبح ہو گئی ہے, تیسرا دن جو ہے اب صبح ہو گئی ہے. اب وہ صبح اٹھتی ہے, انفیکٹ دوسرا دن ہے, اور دفتر جانے کے لیے جیسے وہ گھر سے ایسے نکلتی ہیں نا تو وہاں پہ جو وہ کارڈ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتی ہے اور اپنے پرس میں ڈال کے آرتھر جو ہے وہ لفٹ میں اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. اب جب وہ کام پہ گئی اور کافی کا اس کا جو وقفہ ہوتا ہے دوپہر کا کھانے کا, تو اس میں وہ کارڈ وغیرہ جو ہے اس کو نکالتی ہے اور اس کو جوڑتی ہے ٹیپ سے, اور اس کے اوپر جو اسٹیورڈ ہے اس کا صرف نام اور ٹیلی فون لکھا تھا اور نہ کوئی کمپنی کا نام ہے نہ کچھ اور ہے. تو دوپہر کا کھانا کھا کے پھر وہ اس کو کیا کرتی ہے کہ کال کرنے کا سوچتی ہے. تو شام کے 5 بجے سے تھوڑی دیر پہلے وہ اسٹیورڈ کا نمبر آخر ملا دیتی ہے. آگے سے اسٹیورڈ اسے کہتا ہے کہ گڈ آفٹر نون. تو نارما بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتی ہے اور پھر وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں بات نہ کروں, اور وہ جو ہے ریسیور رکھنے ہی لگتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ نہیں. پھر وہ اپنا گلا صاف کرتی ہے اور اس کو کچھ کہنے لگتی ہے. اسٹیورڈ کو وہ کہتی ہے کہ میں مسز لیوس ہوں. تو وہ کہتا ہے جی مسز لیوس, بڑی یعنی اچھے طریقے سے اس کو گریٹ کرتا ہے کہ جی مسز لیوس بتائیے. تو وہ کہتی ہے کہ میں بڑی کیوریس ہوں اس چیز کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, فطری عمل ہے, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ پیشکش حقیقت میں کیا ہے, مجھے صحیح بتاؤ. تو وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک ٹھیک ہی بتایا تھا جب میں وہاں پہ آیا تھا, تو جو میں نے بات وہاں پہ کی ہے وہی بات ہے, اور یہی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص مر جائے گا اس سے جس کا تمہارے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوگا, جسے تم جانتی نہیں ہوگی. تو وہ کہتی ہے کہ کوئی شخص مر جائے گا, اس سے تمہاری مراد کیا ہے. کہتا مطلب بالکل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص مر جائے گا جسے تم جانتی نہیں اور یقیناً تم اسے مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھو گی. یعنی جب وہ مر رہا ہوگا تب بھی نہیں دیکھو گی اور پہلے بھی نہیں جانتی ہو, یعنی نہ تم دیکھو گی نہ تم اس کو جانتی ہو. یہ 2 باتیں کرتا ہے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا کیا $50,000 کے بدلے میں. کہتا ہے بالکل یہ بھی سچ ہے, $50,000 بھی تمہیں ملیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. وہ کہتا ہے کہ مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے. یہاں پہ ان کی یہ اصل میں جو ہے آپ کہہ لو کہ ان کی فون کے اوپر یہ ساری بات ہو رہی ہوتی ہے. پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ اچھا کیا میں وہ جو بٹن یونٹ آپ کو واپس کر دوں. تو نارما سختی سے کہتی ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی, اور وہ فون بند کر دیتی ہے. لو جی یہ ہو گیا فون بند. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شام کو پھر واپس آتی ہے یعنی جاب سے, تو دروازے پہ پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ وہ ڈبہ پڑا ہوا ہے. اب جب وہ ڈبہ پڑا ہوا ہے تو اس کو بڑی یعنی غصے سے دیکھتی ہے, کہتے ہیں بڑا چول کا بچہ ہے کوئی یہ کہ میں اس کو منع بھی کیا ہے اور وہ پھر یہ ڈبہ رکھ کے چلا گیا ہے. وہ کہتی ہے میں اس کو اندر نہیں لے کے جاؤں گی. دروازہ کھولتی ہے, اندر چلی جاتی ہے, کھانا کھاتی ہے. کھانا کھا کے پھر جب وہ اندر, تو اس کے من میں پھر وہی باتیں چل رہی ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ باہر آتی ہے, پھر ڈبہ اٹھاتی ہے, اندر کچن میں لے جاتی ہے اور سامنے جو میز ہوتی ہے اس کے نیچے والے حصے کھانے میں اس کو بنڈل کو رکھ دیتی ہے. اور یہ دل میں سوچتی ہے کہ ابھی تو چلو میں اندر لے آئی ہوں لیکن ایسا کروں گی کہ صبح نا اس کو میں باہر پھینک دوں گی, نہیں چاہیے مجھے یہ. ٹھیک ہے, اب یہ باکس دوبارہ سے اندر آ گیا ہے. لو جی اب صبح ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ انفیکٹ یعنی اس کو لے آئی. اب انفیکٹ صبح نہیں بلکہ رات کو پھر وہ اب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو وہ آرتھر کو دوبارہ پھر پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ابھی ٹیبل ٹاک ہے ان کی آرتھر کے ساتھ. اسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے آرتھر کہ یہ کوئی پاگل قسم کا کوئی بندہ ہو جو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہو ایسا. تو آرتھر کھانا کھاتے ہوئے اسے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے نا تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اتنا تمہیں کہا ہے اور پھر بھی تم وہی باتیں کر رہی ہو.
تو وہ کہتی ہے کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا دفع کرو، اور کیا مراد ہے میری کہ چھوڑو، جس کام میں تم پڑی ہوئی ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک چیز کو ہم نے جب کرنا نہیں ہے تو ہمیں اسے کوئی کنسرن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو نارما پھر خاموشی سے کھانا کھاتی رہتی ہے، اور پھر وہ کانٹا نیچے رکھ کے نا اسے کہتی ہے کہ فرض کرو کہ اگر یہ پیشکش اصلی ہوئی تو پھر؟ تو آرتھر اس کو جو ہے وہ عجیب قسم کی نظروں سے اسے دیکھتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، میں نے اس کو اتنا سمجھا ہے اور یہ آگے سے پھر وہی باتیں کر رہی ہے۔ تو یہاں ان کی یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے اکارڈنگ اسے کہتا ہے کہ تم پیسوں کے لیے کسی شخص کو بھی مار دو گی؟ تو اسے کہتے ہیں کہ مرنا کسی نے کوئی نہیں ہے، بس یہ باتیں ہیں، اور کون مرے گا؟ تو آرتھر آگے سے کہتا ہے کہ کوئی بھی مر سکتا ہے۔ فرض کر لو کہ 10,000 میل دور یہاں سے اگر کوئی بوڑھا شخص چینی ہے، اگر وہ مر گیا تو، یا کانگو کے اندر کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے کوئی بھی وہ مر گیا تو، یا پینسلوینیا کے اندر کوئی معصوم بچہ مر گیا تو، یا اگلے ہی ہمارے بلاک کے اندر کوئی چھوٹی معصوم پیاری سی کوئی بچی مر گئی تو نارما کہتی ہے ویسے نا تم نا شروع ہی ہو جاتے ہو آرتھر، وہ مر گیا، یہ مر گیا، وہ مر گیا، یہ مر گیا، اور تم بات کو نا پھیلا رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی کون مرے گا، کسی مرنا ہے، کسی کو نہیں مرنا۔ تو یہ بات جو ہے ان کی یہاں تک ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ کسی کو مرنا کوئی نہیں ہے، اور یہ بس ایسی باتیں ہیں۔ تو آرتھر جو ہے اس کو دوبارہ سے، اور وہ کہتی ہے کہ جس کی تمہیں خبر تک بھی نہ ہو اور ایک شخص مر جائے تو جو اسے تم جانتے بھی نہیں تو تم بٹن دباؤ گے۔ آرتھر اس کو حیرانگی سے دیکھتا ہے، اسے کہتے کہ مطلب کہ تم بٹن دبا کو ہی چھوڑو گی؟ تو وہ کہتے ہیں آرتھر $50,000 ایسے نہیں، بٹن ہم نے تو بٹن ہی دبانا ہے یار، اوپر سے ملنے $50,000 تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑی عجیب ویسے بات ہے۔ وہ خیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو نارما کہتی ہے کہ دیکھو میری بات سن لو آرتھر، اگر ہم جزیرے کے اوپر چھوٹا سا مکان خرید لیں گے پیسے آ گئے تو، یا ہم کچھ بھی اس سے کچھ بہتر کر لیں گے، تو ایسے میں جو آرتھر ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کا یعنی کافی وہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے تو پریشان ہونے کی شاید کوئی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی ہمیں اس کے بارے میں کوئی بحث جو ہے وہ مزید نہیں کرنی۔ تو نارما کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہوتی ہے ان کی یہاں تک بات، پھر وہ سو جاتے ہیں۔ اب جی تیسرا دن شروع ہو گیا، اور اب صبح ہوا جب نور کا تڑکا، یہ اب اگلی صبح آ گئی، ارلی مارننگ آف دا تھرڈ ڈے۔ اب صبح صبح جو ہے نا نارما تیسرے دن بڑا جلدی اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے ناشتہ ناشتہ بناتی ہے، اور تھوڑے غصے میں بھی ہے۔ آرتھر جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں آج بڑی جلدی اٹھ گئے ہیں صاحب، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بس ایسے ہی۔ تو کوئی اسے خاص بات نہیں کر رہی ہے، تھوڑا اس کا منہ بنا ہوا ہے۔ تو آرتھر کو چائے وغیرہ ڈال کے دیتی ہے، اور جو بھی اس کے لیے کھانا ناشتہ وغیرہ بنائی ہے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیسی نہیں ہو؟ اس نے کہا خود غرض۔ اس نے کہا تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم خود غرض ہو، یا یہ ہو یا وہ۔ اس نے کہا تم پچھلی رات سے جو تم میرے ساتھ باتیں کر رہے ہو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم مجھے یہی کہنا چاہتے ہو، اور تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے، لیکن جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اسے ویسا نہیں کرنا۔ وہ کہتی ہے کہ آرتھر میری بات سن، دیکھ میری بات مان لے، ویسے تو میں تیری کوئی بات نہیں مانتی، لیکن تو میری ایک تو بات مان لے، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اور فائدہ پھر وہ اس کو بتاتی کہ فائدہ ہمیں کیا کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے ایک جزیرے کے اوپر ہم چھوٹا سا مکان گھر لے لیں گے، ایک نفیس سا اپارٹمنٹ ہو جائے گا، خوبصورت فرنیچر خریدیں گے، عمدہ کپڑے ہوں گے، کار لے لیں گے، کار اس میں گھومیں گے پھریں گے، گائیں گے ناچیں گے، اور کیا ایسا کچھ کریں گے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ چیزیں ہم کیوں نہ لیں۔ آرتھر یہ سن کر کافی یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے دوبارہ سے، اور یہاں تک کہ جو آتھر ہے نا وہ لکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی تشویش کے ساتھ وہ تھوڑا غصے میں بھی ہوتا ہے، افسردہ بھی ہوتا ہے۔ خیر وہ ناشتہ ناشتہ کرتا ہے، وہ اسے کوئی بغیر کوئی بات کیے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ لو جی اب ٹائم آ گیا بٹن کے دبانے کا۔ نارما جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جب وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے تو یہ کافی اپنے سامنے رکھ کے اب اس کو دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، اور کہتی ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر وہ پلیٹیں اکٹھی کرتی ہے اس کو دھونے کے لیے، دھو ہی رہی تھی، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آتا ہے، وہ کہتے دفع کرو، کس چیز کی طرف ہے؟ واپس مڑتی ہے، ہاتھ خشک کرتی ہے، بٹن یونٹ کو نکالتی ہے، لفافے سے چابی نکالتی ہے، شیشہ کھولتی ہے، پہلے ایک نظر اس کو دیکھتی ہے، گھورتی ہے،
اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ بے معنی چیز کے لیے ہم 3 دن سے یہ بحث کر رہے ہیں، اور وہ آخر بٹن کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے اس کو دبا ہی دیتی ہے، اور پھر اوپر سے وہ کانپ بھی رہی ہے اور حیران پریشان بھی ہے، اور پھر وہ عجیب قسم کا ایک شور بھی کرتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی جس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ پریشان تھے۔ اور پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ کچھ ہوا تو ہے نہیں، وہ اس محرابی ڈبے کو اٹھاتی ہے اور ٹوکری کے اندر پھینک دیتی ہے، اور اپنا ڈریس بدلنے کے لیے جلدی کرتی ہے۔ اب جیسے یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی اپنا وہ ڈریس وغیرہ کی طرف جانے لگتی ہے، تو پیچھے سے گھنٹی بجتی ہے فون کی۔ تو اب وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو جیسے وہ ریسیور اٹھاتی ہے تو اس کو کال ہوتی ہے، اور آگے سے ایک شخص بولتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں لینکس ہل ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ریلوے انڈر گراؤنڈ جو تھا، یعنی زمین دوز ریلوے کے ایک حادثے کے اندر ہجوم نے مسٹر آرتھر کو دھکا وغیرہ دیا ہے، اور وہ ٹرین کے نیچے آ کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، نہیں رہے ہیں وہ۔ اسے یہ جب وہ سنتی ہے تو اپنا سر پکڑ لیتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا سوچا تھا اور یہ ہوا۔ اب وہ یہ سوچ رہی ہے، اور اس میں پھر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ $50,000 والا کیا چکر بنا، یہ تو میرا اپنے میاں کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اچھا وہ $25,000 کی اس کی لائف انشورنس تھی آرتھر کی، کہ جس کی اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی ڈبل انڈیمنیٹی ہو جانی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کو $50,000 ملتے تھے۔ یہ سوچ کر اس کی سانسیں رکنے لگیں، پاؤں اس کے یعنی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، گمسم ہو گئی، کافی پریشان نظر آ رہی تھی، اس کا دماغ اس کو سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ فون رکھتی ہے، وہ ٹوکری کی طرف جاتی ہے جہاں اس نے ڈبہ کو پھینکا تھا، اس میں سے اس کو نکالتی ہے، اس کو دیکھتے کوئی پیچ پوچھ لگا ہو تو وہ بالکل ہی پیک ہوا ہوتا ہے جیسے ایلفی سے جڑا ہو، تو وہ اس کو بیسن کے اوپر زور زور سے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے اور اس کے لکڑی کے 2 حصے ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ تو زخمی ہو گئے، یعنی اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، لیکن اس کے اندر نہ تو کوئی تاریں تھیں، نہ کوئی برقی آلات تھی، نہ کوئی ٹرانسمیٹر تھا، ڈبہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ جب وہ ایسا کر رہی ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ کال آتی ہے، پھر فون بجتا ہے، وہ فون کی طرف جاتی ہے کانپتی ہوئی، اور وہ دوبارہ سے ہیلو کرتی ہے، تو آگے سے شخص بولتا ہے، کہتا ہے کہ کیا آپ مسز لیوس ہیں؟ تو وہ چیخ اٹھتی ہے آگے سے اور کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص مرے گا جس کو میں جانتی نہیں ہوں گی، انجان شخص ہوگا۔ وہ اصل میں مسز اسٹیورٹ تھا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ محترمہ، کیا آپ واقعتاً سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو جانتی سمجھتی تھیں؟ اور یہاں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ لو جی، یہ تھی سٹوری اس کی، اور اس کا یعنی اصل میں وہی لالچ کے اوپر ہے کہ لالچ کے اندر اس نے آ کے اپنے جو خامد ہے اس کو گوا دیا، پیسے تو اس کے پاس آ گئے لیکن وہ جو خوشی تھی وہ اس سے جاتی رہی۔ تو بس یہی اس کے اندر سکھایا گیا ہے، اور یہ آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیورٹ تھا یہ بندہ کون تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس کو کیسے پتہ چلا کہ آرتھر کی ڈیتھ ہو گئی، یہ کیسے پتہ چلا، پھر اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تب اس کو کال کرنی ہے، اور یہ اس کو کیسے پتہ چلا تھا کہ اس کے آرتھر کے 50,000 کی انشورنس ہے، کیا وہ انشورنس کا کوئی ایجنٹ تھا؟ حالانکہ ایسا تو وہ تھا نہیں۔ اس کے بارے میں کچھ ذہن میں عجیب قسم کے کچھ سوالات آتے ہیں، تو آپ ان سوالات کے جواب دیجیے گا ہمیں کمنٹس میں، اور شیئر کیجیے گا اپنی رائے۔ اور بس اتنی تھی ویڈیو، اگر آپ کو لگی اچھی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لائک، اچھی نہیں لگی تو اس کو کر سکتے ہیں ڈس لائک، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔